बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन भारत का घटियापन खुलकर सामने आ चुका है। अगर पाकिस्तान ये मैच ना हारता तो शायद हमें ये पता न चलता कि दुश्मन किस कदर घटिया और जलील है। तो भारत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि स्पोर्ट्स के मैदान में फतह पाने के बाद जो उसने हरकत की उससे उसकी ज़हनियत का अंदाज़ा होता है। तो इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान ये मैच क्यों हारा, कैसे हारा, और इस पर भारत ने जो रिएक्ट किया वो क्या है। इसके अलावा 20 सितंबर को पीटीआई क्या करने जा रही है और 21 सितंबर को क्या करने जा रही है, तो इन 2 दिनों में क्या होगा इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा गंडापुर वर्सेस पीटीआई मुकाबला सख्त हो गया है और पीटीआई के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गंडापुर ने अरकान असम्बली को अडयाला जेल जाने से रोक दिया है पार्टी पर, और केपीके के अरकान पर गंडापुर ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने की बात की है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में 3 भारतीय एजेंट पकड़े गए हैं ताल्लुक किस जमात से, अब आपको बताएंगे। और ख़ारिजीन के सरबराह मुफ्ती नूर वली की अफगानिस्तान में हलाकत की इतलात में क्या सदाकत है, और पंजाब असम्बली में टिकटॉक पर पाबंदी के लिए करारदाद जमा करा दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेले जाने वाला मैच भारत ने जीत लिया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। लेकिन कहने वाले कहते हैं पाकिस्तान ये मैच ना हारता तो हमें ये कैसे पता चलता कि हमारा दुश्मन घटियापन के किस लेवल पर है। भारतीय खिलाड़ी घटिया होंगे, लेकिन इतने घटिया होंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये सिर्फ मैच नहीं था बल्कि एक ऐसा मौका था जिसमें दोनों ममालिक अपने अवाम के दिलों में मौजूद रंजिशों को दूर कर सकते थे, उन्हें खुशियाँ फराहम कर सकते थे, ताल्लुकात को बेहतर बना सकते थे, और दोनों ममालिक में जो टेंशन है वो खेल के ज़रिए दूर की जा सकती थी। लेकिन भारत ने ये मौका भी गंवा दिया है, बल्कि अपने लिए मज़ीद बदनामी समेटी है। और अगर मैं ये कहूँ कि भारत क्रिकेट को भी अपनी डिप्लोमेसी की नज़र कर चुका है, जो कि नाकाम डिप्लोमेसी है, तो गलत नहीं होगा। क्रिकेट एक खेल है जो कि तफरी के लिए नहीं खेला जाता, बल्कि इसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे नुमाया चीज़ होती है। हर वो खेल जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हो वो स्पोर्ट्स नहीं कहलाती। तो भारत ने ये मैच जंग समझ कर लड़ा है और हमने ये मैच इसलिए खेला कि एंजॉय करें। तो भारत ने जो मैच मैदान में जीता वो मैदान के बाहर अपने रवैये से हार गए। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतने के बाद एक तो पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। चले इसको समझा जा सकता है कि भारतीय टीम दबाव का शिकार है, उनका सोशल मीडिया, उनके इंतहा पसंद हिंदू उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाले हुए हैं कि पाकिस्तानियों के साथ आप हाथ ना मिलाएं। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद इंडियन टीम ने जो अपना रवैया जाहिर किया वो तो बिल्कुल ही खेल के असूलों के मुनाफी है, यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह भारतीय टीम ने जीत के बाद अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया, वो बिल्कुल इसी तरह था जैसे हमने उनके घर की कोई लड़की भगा ली है। तो एक बात का पता तो चला कि इंडिया को वाकई शिकस्त हुई है और उनके पछवाड़े में कितनी बुरी तरह आग लगी हुई है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन कोई मुनासिब लफ्ज़ मिल नहीं रहा। दिल तो चाहता है कि उनको उसी तरह जी भरकर गालियाँ दी जाए जिस तरह वो हमें दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी तरबियत के और आदाब के कतई खिलाफ है। जंग की बात जंग के मैदान में और खेल की बात खेल के मैदान में होनी चाहिए। अब ये हमारी बदकिस्मती है, बड़े अरसे से पाकिस्तानी अवाम हमेशा से भारतीय अवाम के लिए अच्छे जज्बात रखते रहे हैं और हमेशा समझा गया कि ये जो हीट है, ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये सियासी हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से होती हैं। मगर जो लोग हैं वो आपस में अमन और भाईचारा चाहते हैं। कई मरतबा ये हुआ भी और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उस लेवल पर गए भी जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारा देखा भी गया। लेकिन ये जो मैच हुआ है इसने तो बता दिया कि भारतीय अवाम के अंदर किस कदर नफ़रत भर दी गई है। अब ये महज इत्तफाक नहीं है और ये पहलगाम वाक़ये की वजह से नहीं है, बल्कि ये वो जहर है जो मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी सियासी कामयाबी के लिए भारतीय अवाम के अंदर भरा है। ये इंडिया की बदकिस्मती है
یا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نیبر نہیں بدل سکتے، لیکن حالیہ جنگ نے بتایا کہ اگر پاکستان چاہتا تو اپنا نیبر بدل سکتا تھا، لیکن پاکستان نے یہ نہیں کیا۔ اور انڈیا نے کرکٹ میچ کے اندر جو ایٹیچیوڈ شو کیا اس سے بتایا کہ بھارتی نہ امن چاہتے ہیں نہ بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ تو ویسے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ دنیا میں امن کا، بھائی چارے کا اور سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا درس دیتے ہیں، لیکن خود اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔ چلے پاکستان میچ تو ہار گیا، اور اس میچ کے ہارنے کا اتنا دکھ نہیں ہے۔ انڈین ٹیم بڑی مضبوط ہے، پروفیشنل ہے، ان کے یہاں بہت ہی پروفیشنل کرکٹ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کرکٹ میں سیاست بہت زیادہ گھسی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں بورڈ کے اندر بھی ایک کنسسٹنسی نہیں ہے، اور پھر کھلاڑی بھی اس طرح کے نہیں ہیں۔ بالکل نئی ٹیم ہے، ایک دو تجربہ کار کھلاڑیوں کے علاوہ باقی سارے کھلاڑی آلموسٹ نئے ہیں، جن کو بڑی ٹیموں کے مد مقابل کھیلنے کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی ٹیموں کے ساتھ ہم نے کھیلا، نیپال کے ساتھ اور اس طرح کی ٹیموں کے ساتھ، تو ان کے مقابلے میں اپنی کامیابی کو ہم نے شاید بہت بڑی کامیابی سمجھا۔ تو یہ میچ جو ہم نے ہارا ہے، یہ دراصل فتح کے نشے میں ہارا ہے، 6-0 کے نشے میں ہارا ہے، اور اب سوشل میڈیا پر انڈیا کو پھر اسی طرح کا جواب دینا پڑے گا۔ گمان یہ تھا کہ میچ ہوگا اور ہیٹ کم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ پاکستانی ٹیم بری نہیں ہے، اچھے کھلاڑی ہیں، اس کو ہینڈل کرنے والے بہت کمزور ہیں، جنہیں کرکٹ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل گمکری تو کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھی سفارتکاری تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، جو پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہے محسن نقوی صاحب، ان کا موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کی سلیکشن میں مداخلت نہیں کرتے، تو اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن جو لوگ اس ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں، میری نظر میں وہ ٹیم ہی اس قابل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے کرکٹ کی سلیکشن پہ لگایا ہوا ہے، وہ لوگ خود اتنے بڑے کرکٹر کبھی نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی اچھی ٹیم کو بنا سکتے۔ تو جو بڑے بڑے کرکٹر ہیں وہ صرف کمنٹری میں مصروف ہے، وہ ٹی وی تبصرے کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے جو بول بھی نہیں سکتے، جو کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ان کو کوچ بنا دیا جاتا ہے یا ان کو سلیکٹر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستانی ٹیم کو ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، مجھے لگتا ہے کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ اب میچ ہارنے پہ پاکستانی عوام کو دکھ تو پہنچا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہمارے جوان اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور دوسری طرف کرکٹ ٹیم ہمیشہ ذلیل کروا دیتی ہے۔ تو پاکستانی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری میچ نہیں تھا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو سکتا ہے آخری جنگ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑائی ہو، لیکن کرکٹ جو ہے یہ جاری رہے گی، اور اس طرح کی کئی اور جنگیں ابھی ہمیں بھارت کے ساتھ لڑنا ہے۔ دونوں روایتی حریف ٹورنامنٹ میں دوبارہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار سامنے آ سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر اگلے اتوار یعنی 21 سپٹمبر کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سپر 4 کا پہلا میچ کھیلیں گی۔ اس کے بعد بقیہ 2 میچز سری لنکا، افغانستان اور بنگلہ دیش میں سے کوالیفائی کرنے والی 2 ٹیموں سے میچ ہوگا۔ اور ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت ہی 2 اسٹرانگ ٹیمیں ہیں، باقی ٹیمیں اپسیٹ کر سکتی ہیں، افغانستان سرپرائز دے سکتی ہے، لیکن غالب امکان یہ کہ دونوں ٹیمیں فائنل میں ایک بار پھر مد مقابل ہوں گی۔ یہ بیسٹ آف 3 تو نہیں ہوگا، لیکن جو فائنل جیتے گا وہی دراصل فاتح ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ شکست آئی اوپنر ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور ان کو اس بے عزتی کا بھی احساس ہوا ہوگا جو میدان کے اندر بھارتی کھلاڑیوں نے ان کی۔ اسی کا رد عمل تھا کہ کپتان اختتامی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، نہ پاکستانی ٹیم کے لوگ وہاں پہ آئے۔ گو یہ ایک فطری رد عمل تھا، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم میں اور انڈیا میں کیا فرق رہ گیا۔ پاکستان نے پورا کھیل بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑے باوقار انداز سے کھیلا ہے، گو بہت زیادہ فائٹ نہیں ہوئی، اور پاکستان کو شاید اوور کانفیڈنس نے مارا ہے، کیونکہ 6-0 کا نشہ ہی بہت ہے۔ تو اگلے دونوں میچوں میں پاکستانی شہین انڈیا کو بھرپور جواب دے سکتے ہیں، اور جو انڈیا نے کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم بھارت کے ساتھ نہیں کرے گی، لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اور آپ کی اس گندی حرکت کو پوری دنیا میں محسوس کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، اور تمام انٹرنیشنل ٹیموں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انڈیا کتنا گھٹیا ملک ہے کہ کرکٹ کے میدان میں بھی سیاست کو گھسیٹ کے لے آیا ہے۔ تو اب آپ خود بیٹھ کے اپنی چارپائی کے نیچے ذرا بمبو پھیریں
اور جو سوچیں اتنی کون سی ایسی قیامت اور آفت آ گئی ہے کہ ایک بے بنیاد الزام کے اوپر آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پھر اب پوری دنیا میں روتے پھر رہے ہیں، آپ کے پچھواڑے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس رویے نے ایک چیز اور ثابت کی ہے کہ بھارت یہ جنگ واقعی ہارا ہے۔ گو بہت سے لوگ اس بات کو بلیو نہیں کرتے، خاص کر پاکستان میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، لیکن پوری دنیا مانتی ہے، امریکی صدر مانتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو پھینٹی لگائی ہے، اور ہارنے والا اپنی شکست اور شکست کے غم کو چھپا نہیں سکا۔ تو یہ وہ جو ان کے اندر کی ہزیمت ہے، شکست ہے، جو ان کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، لیکن اس کا فورم نامناسب تھا۔ یہ کسی پولیٹیکل فورم پر کرتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگلی خبر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیاسی معاملات جو ہے وہ پی ٹی اے کے حوالے سے بہت گرم ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر پی ٹی اے بہت ٹکریں ماری، کس طریقے سے عمران خان کی رہائی ہو جائے وہ ہو نہیں پا رہی۔ پی ٹی اے کے اندر بہت زبردست توڑ پھوڑ چل رہی ہے، رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں، بہت سارے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ان سکینڈلز کو اوور کم کرنے کے لیے اور سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی اے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا تو اب وہ ایک اور مذہبی کارڈ کھیلنے پر آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 20 نومبر کو مشن نور کے نام سے ایک مشن کا آغاز کرنا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کمپین جو ہے وہ پی ٹی اے کے ہمدرد چلا رہے ہیں۔ تو بات پی ٹی اے کے لیڈروں سے اور ورکر سے اب پی ٹی اے کے سپورٹر پر آ گئی ہے، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ پی ٹی آئی اسی راہ پر چل رہی ہے جس راہ پر کبھی ایم کیو ایم چلا کرتی تھی، اور ایم کیو ایم بھی ورکر اور لیڈران کے بعد ہمدردان پہ آ گئی تھی اور حق پرست ہمدرد میدان میں آئے تھے۔ اب پی ٹی آئی ہمدرد میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے ایک مشن نور کے نام سے مشن کا آغاز کیا ہے۔ اس کی تفصیلات سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی اے کے ہمدرد یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ 20 سپتمبر کی رات 9 بجے پاکستان کے عوام اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جائیں، اپنے اہل خانہ کو لے کر چڑھیں، چھتوں پر اذانیں دیں۔ اگر خود نہیں دے سکتے تو موبائل فون اسپیکر پر اذان لگا لیں۔ اگر چھت تک رسائی نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ایک کام اپنے سین میں کر لیں۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چھت یا سین میں کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کے لیے اذان سن لیں، ہاتھ اٹھا کر ان ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ پی ٹی آئی 20 سپٹمبر کی رات کو اجتماعی اذانیں دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے نجات مل جائے۔ اب اذان کے حوالے سے جو میری ناقص معلومات ہے، میں بڑے احترام سے، ادب سے اور ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور پھر مشکل حالات سے نجات کے لیے دی جاتی ہے۔ اب پی ٹی آئی اگر مشکل حالات میں ہے تو مشکل حالات سے نجات کے لیے سب سے پہلے استغفار پڑھی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور جب کوئی بات نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ جو مجھے علم میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ میری کریکشن فرما دیجیے گا۔ تو اذان بالکل ایکسٹریم ہے، یعنی آخری حل ہے۔ آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، ویسے تو ہر نماز میں بھی آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، تو اذان کے اوپر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے اور عمران خان کو حکمران بنا دیا جائے۔ تو جس کام کے پیچھے نیت یہ ہو تو پھر اس کام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے منیف فاروق کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ہمدرد اکاؤنٹ سے مشن نور کے نام سے ایک نئی مہم شروع کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے اس انداز سے دیے جا رہے ہیں گویا تحریک انصاف کی یہاں کفار سے لڑائی ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا پاکستان میں کفار رہتے ہیں، اور کیا مسلمان کے دو گروہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں ایک کافر ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ سیاسی لڑائی کیا مذہبی ٹچ کے نام پہ لڑنی چاہیے؟ ایک تو یہ سراسر غلط ہے کہ اس کو مذہب کا کوئی رنگ دیا جائے۔ اگر تحریک انصاف مشکل میں ہے تو پہلے اس بات پر غور کریں کہ وہ کس وجہ سے مشکل میں ہے۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بالکل اذانیں دیں 20 سپٹمبر کی رات 9 بجے۔ آپ نہیں، ہم بھی اذانیں دیتے ہیں، اور سب سے پہلے ان گناہوں کی معافی مانگیں جو آپ نے کیے، ان گناہوں کو یاد کریں۔ جب تک آپ ان گناہوں سے تائب نہیں ہوں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو یہ اذانیں حکمرانوں سے نجات کے لیے نہیں بلکہ توبہ کے لیے دی جانی چاہیے، استغفار کے لیے دی جانی چاہیے، معافی مانگنے کے لیے دی جانی چاہیے۔ معافی مانگے جو آپ نے توہین رسالت کی، جو مسجد نبوی میں آپ نے کیا اس کی معافی مانگیں جو آپ نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ سلوک کیا، معافی مانگیں جو آپ نے 9 مئی کیا، جو آپ نے 26 نومبر کیا، اس کی پہلے معافی مانگیں۔ جب آپ ان گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کے یہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ دوسرا، حکمرانوں سے نجات کے لیے یہ سیاست ہے تو سیاسی انداز میں، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اذانیں دینے کا معاملہ ہے، میں قطعی اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر کسی کو خوارجین کی جنگ یاد ہو، اب پی ٹی آئی کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جب کالعدم ٹی ٹی پی کو خوارج کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوارج کہا گیا ہے۔ تو مجھے اس بات پر تو کبھی یقین نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ خوارجین ہیں، لیکن ان کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ خوارجین سے کم نہیں ہیں۔ اب اگر آپ کو وہ جنگیں یاد ہوں جو خارجین سے لڑی گئیں، خارج کون تھے؟ خارج مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کو جن کے آپس میں کوئی اختلاف رائے تھا اس کو نہیں مانتے تھے اور اپنا ایک تیسرا گروہ بنایا۔ تو یہ اس زمانے کی پی ٹی آئی تھی جو خانہ کعبہ میں بھی جاتے تھے، جو حج بھی کرتے تھے، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، جنہوں نے حرم پاک پہ قبضہ بھی کیا اور مسلمانوں کو وہاں سے بھگایا بھی۔ یہ ایک ہسٹری ہے جس سے بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے لوگ لا علم ہے۔ پہلے اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ویلاگرز ہیں نا، یہ لوگوں کو ٹرک کی بتیاں دکھا کر اپنا سودا اور چورن منجن بیچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورا پاکستان اذان دے، سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ جس نے جو غلط کیا ہے، جو غلط راستے پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ دکھا۔ دعا یہ مانگنی چاہیے عمران خان کو جیل سے نکال دے، اس کو حکمران بنا دے، ہمیں مینڈیٹ دے دے، ہماری سیٹیں واپس کرا دے، تو الیکشن لڑو، سیٹیں لے لو اور اس پروسیس کو فالو کرو جو اس کام کے لیے ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ ریاست کے خلاف کھڑے، ویسے اسلامی ریاست کے اندر جو لوگ ریاست کی بات نہیں مانتے، جو ریاست کے خلاف چلتے ہیں، ان کی سزا موت ہوتی ہے، وہ باغی کہلاتے ہیں۔ لیکن چونکہ جمہوریت ہے اور یہاں پہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ دوسرے کے موقف کو برداشت نہ کیا جائے، تو اس لیے پی ٹی آئی کو ابھی بھی سیاسی جماعت تو سمجھا جاتا ہے نہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگی ہے، نہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی اور ایکشن لیا گیا۔ اب ان کی اگلی دھمکی سننے کے مشن نور کے بعد ایک اور مشن آ رہا ہے جو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دے گا۔ تو اندازہ لگائے، 9 کو تو دریات تمبا مونڈے تھے، ابھی مشن نور شروع نہیں ہوا۔ 20 کو آپ نے یہ کام کرنا ہے، 21 کو ووٹک پل بند کرنا ہے، اور پھر 26 نومبر کو انہوں نے پھر لانگ مارچ کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ تو نیتیں آپ کی یہ ہے، اور پاکستان کے عوام کو کیا چورن بیچا جا رہا ہے؟ یہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں انقلاب آ گیا، بھی وہاں کسی کرپٹ لیڈر کو نکالنے کے لیے انقلاب نہیں آیا، وہاں کسی اصول کے تحت عوامی حقوق کی وجہ سے انقلاب آیا ہے، اور وہاں کرپشن کے خلاف انقلاب آیا ہے۔ تمام ملکوں میں کرپشن کے خلاف بنیادی طور پہ لوگ نکلے ہیں، اور پاکستان میں تو کرپشن کنگ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ یہاں پہ انقلاب کی خواہش بہت لوگوں کی ہے، لیکن وہ انقلاب کی خواہش نہیں، وہ پاکستان کو برباد کرنے کی خواہش ہے، ملک کو دیوالیہ کرنے کی خواہش ہے۔ تو جو لوگ پاکستان کو سری لنکا یا کوئی اور ملک بنانا چاہتے تھے، ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ آپ نے مثال سنی ہے نا، ایک واقعہ سنا ہوا نا، کوئی میر عالم جنہیں عرف عام میں ہم مراسی کہتے ہیں، اپنے سیر میں بیٹھا ہوا اللہ سے شکوے کر رہا تھا اور کہا کہ اس تو اچھا اللہ مجھے اٹھا ہی لے۔ تو فرشتہ حاضر ہو گیا، اس نے کہا چلیں میر عالم صاحب۔ تو میر عالم نے پوچھا کہاں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور جان نکالنے ہے اور تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم نے ابھی دعا مانگی تھی۔ تو میر عالم نے دیکھا آسمان کی طرف اور ایک آہ بھری اور کہا کہ اللہ میاں، اب کوئی بندہ سین میں بیٹھ کے مذاق بھی نہیں کر سکتا، تو میں نے تو مذاقن بات کی تھی، آپ سیریس ہی ہو گئے۔ تو یہ وہ میر عالم ہے جو کہ اس وقت اس قسم کی خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی مذہبی کارڈ کی طرف جا رہی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے کہ ابھی چند دن سے ان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی ننگی ویڈیوز جاری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا مشکل وقت میں اللہ یاد آتا ہے، تو ان کی جو مشکلات ہیں خود اپنی اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ تو اب ان کا موقف یہ کہ یہ تمام ریاستی اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیوں مایوس ہو چکے ہیں؟ کہ ریاستی ادارے ہمیں اقتدار میں نہیں لا رہے، ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں دے رہے، ہم پہ وہ لوگ
مسلط ہو گئے ہیں جن کو ہم نے بڑی مشکل سے نکالا تھا، اور انہوں نے کیا نکالا تھا؟ فوج نے نکالا تھا۔ اب ان کا ایک اور موقف یہ ہے کہ جی 10 سے 12 ہزار ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گئی تو انقلاب آ جائے گا۔ تو اب انقلاب کے لیے یہ مشن نور کا ٹرینڈ چلایا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے انقلاب آتا ہے یا پاکستان کے عوام اسے ایک سیاسی چال سمجھ کر مسترد کریں گے۔ اب مجھے لگتا ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کی بجائے ایک مذہبی رنگ دے کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پختون ووٹر کیا اس کا حصہ بنے گا، اور کیا لبرل اسے قبول کریں گے؟ لبرل کہیں گے اذان دینا غلط ہے، اور پختون کہے گا بھائی اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے جی اس کی چال ہے۔ جس طرح علی مین گنڈا پور کے حوالے سے ایک خبر زیر گردش ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کو فوج نے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ ایک صحافی نے خبر دی، اس کے بعد اس خبر کی تردیدیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ 22 سے زیادہ کے پی کے اسمبلیز کے ایم پی ایز ان کے بیان خلفی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، اس کے سر پہ حکومت کھڑی ہے، اور وہ ایم پی ایز جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں۔ تو علی مین گنڈا پور کہتا ہے کہ اگر حکومت گئی تو پھر اس کا حشر بھی پی ٹی آئی پنجاب والا ہوگا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ حکومت قائم رکھی جائے۔ اب ایک اور خبر ہے کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر نہ جایا کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خاص کر عمران خان کی بہنیں کہ جب بھی عمران خان کا کیس چلے تمام ایم پی ایم این اے وہاں پہنچے، لیکن کے پی کے سے کوئی نہیں آتا۔ تو وجہ یہ کہ گنڈا پور نے سب کچھ کنٹرول کر رکھا ہے، اور وہ ایم پی ایس کہتے ہیں گنڈا پور ہمیں کہے گا تو ہم جائیں گے، نہیں کہے گا تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو اب علی مین گنڈا پور کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑی تقسیم ہے، تفریق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کمپرومائز کر کے بھی حکومت تو بچائی ہوئی ہے نا، یعنی ایک ایسی جگہ تو موجود ہے کے پی کے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، جتنے پی ٹی آئی کے مفرور جن کے وارنٹ نکلے ہیں، جن کو گرفتاری کا حکم ہے، سب پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں جو فاٹا کے ایریاز ہیں نا، یہ علاقہ غیر کہلاتے تھے، تو پاکستان میں جتنے کرمنل لوگ تھے یہ وہاں چلے جاتے تھے، وہاں پناہ لیتے تھے، جتنے اشتہاری ہیں، تو کہا جاتا تھا کتنے گیا جی وہ علاقہ غیر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اب پورا کے پی کے علاقہ غیر بنا ہوا ہے، جو پنجاب میں جرم کرے، جو سندھ میں کرے، جو بلوچستان میں کرے، جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں جرم کرے، دہشت گردی کرے، وہ کے پی کے جا کے پناہ لیتا ہے۔ تو حکومت کس کی ہے؟ گنڈا پور کی۔ تو یہ تو ان کا سیف ہیون بنا ہوا ہے، تو اس لیے گنڈا پور کو جو حکومت ملی ہوئی ہے اسی کو پی ٹی آئی غنیمت سمجھ رہی ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کو ہٹا کر کسی اور کو بنایا جائے تو شاید عمران خان کو جیل سے نکالا جا سکتا۔ تو عمران خان جیل سے نہیں نکلتا، عمران خان کا نکلنا جو ہے وہ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح 11 ملکوں کی پولیس ڈان کے پیچھے تھی اور ڈان کا پکڑنا ناممکن تھا۔ اگلی خبر ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا دوحہ میں 2 روزہ اجلاس چل رہا ہے۔ اتوار کو بھی اجلاس ہوا اور آج بھی سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تحت اسرائیل کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ کل جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اتوار کے روز، اس میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دینا چاہیے۔ تو قطر سمجھتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن وہ عالمی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کا موقع یہ کہ عالمی برادری ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دے۔ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت سعودی، ترک، یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ اس میں پاکستان نے بڑی اچھی تجویز دی کہ اسرائیلی عزائم پر نظر رکھنے اور اس حوالے سے مربوط اقدامات کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنائی جائے، اور او آئی سی کی اپیل کے مطابق اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے کی کوشش کی جائے، اسرائیل کے خلاف مزید تعزیری اقدامات پر غور کیا جائے، سلامتی کونسل اسرائیل سے فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کرے۔ تو یہ باقی کے مطالبات تو مجھے لگتا ہے ذرا مشکل ہے، تمام اسلامی ملک ایک ہو جاتے ہیں تو شاید ان میں ایک آدھ مطالبہ مانا جائے۔ ایک اور عام خبر یہ کہ بلوچستان کے علاقے بلیدہ سے 3 لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ بھارتی نیٹ ورک را کے کرندے نکلے ہیں، ان سے سیٹلائٹ فون، ڈرون فوٹیج اور خفیہ
چیٹ لاگز برآمد ہوئے ہیں۔ یہ 3 لوگ جو ہیں ان میں شہاق، وسیم اور عنایت اللہ شامل ہیں۔ تو بظاہر یہ عام سے نوجوان تھے، لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا معلومات کی روشنی میں تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور شہاق ولد نصر اللہ اس نیٹ ورک کا مرکزی کردار ہے جو سیٹلائٹ فون کے ذریعے انڈیا سے رابطے میں تھا، اور اس کے قبضے سے تھرایا سیٹلائٹ فون برآمد ہوا ہے اور گوادر کے حساس راستوں کا نقشہ برآمد ہوا ہے۔ دوسرا وسیم ولد نصرت اللہ ہے، یہ ان کا بھائی ہے، یہ فیلڈ ریکی کا کام کرتا تھا، اس کے زیر استعمال ڈرون ملا ہے، اور نہ صرف ڈرون ملا بلکہ جی پی ایس ڈیٹا بھی حاصل کیا گیا ہے۔ 12 جی بی سے زائد فوٹیج بھی اس سے ریکور کی گئی ہے۔ اس نے تمام سی پیک روٹ، سیکیورٹی چیک پوسٹ اور کانوائے کی موومنٹس کی ویڈیو بنا رکھی تھی۔ 33 کالز براہ راست بھارت کے علاقے سے وار روم تک جاری تھی۔ آپریشن درگا جو کہ راجستھان میں بنایا گیا ہے ایک وار روم، وہاں تک جاری تھی، جہاں سے بلوچستان میں بی ایل اے کو براہ راست ہدایات دی جا رہی تھی۔ تو یہ تمام نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں بہت خیال رکھیے گا۔